बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद का खौफ इमरान खान पर इतना ज़्यादा तारी हो चुका है कि वो नाकाबिले तसव्वुर किस्म की हरकतें कर रहा है। मैंने कल आपको ये बताया था परसों कि उसने ये असम्बली हुकाम को, स्पीकर को हुक्म दिया है कि तुमने असम्बली का इजलास ही नहीं होने देना। लेकिन जब उसे पता चला कि इजलास अगर ना बुलाया जाए तब भी रिक्विजिशन पर जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाएगी तो इजलास फिर बुलाना पड़ेगा, चाहे वो कन्वेंशन सेंटर में क्यों ना बुलाना पड़े। ये मैंने बताया था। जब वो इमरान खान को तो ये बताया गया, तो अब नया आर्डर जो आया है वो बहुत ही दिलचस्प है और मज़े का खेल है। नया आर्डर इसने ये दिया है कि असम्बली सेक्रेटरीट को बंद कर दो और रिक्विजिशन वसूल ही ना की जाए। यानी अपोजिशन जब तहरीक अदम एतमाद जमा कराए तो वो तहरीक अदम एतमाद वसूल ही न की जाए। जिस तरह आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जब कोई रिट पेश की दायर की जाती है तो पहले तो उस पर जो रजिस्ट्रार है वो देखता है कि ये आगे जा सकती है या नहीं, वो इतराज़ लगाकर वापस भेज देता है। लेकिन जब वो एतराज़ात दूर करके नए सिरे से रिट दायर की जाती है तो फिर वो रजिस्ट्रार जो है उसको वसूल कर लेता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कोई दरख्वास्त वसूल करने से इनकार किया हो। लेकिन ये इमरान खान ने एक नई तरकीब सोची है अपनी दानिश से, इस बुजुर्ग मेयर ने, कि जब अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पेश करे तो इसको असम्बली का अमला वसूल ही ना करे। और जब वसूल ही नहीं की जाएगी तो ज़ाहिर दिन भी नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि कानूनी पोजीशन जो है उसका इमरान खान को बता दिया गया है। और वो इमरान खान के लिए बहुत दुखी कर देने वाली खबर है, क्योंकि कानूनी पोजीशन ये है कि जब तहरीक अदम एतमाद असम्बली में दाखिल कर दी जाए, पेश कर दी जाए, तो अब ये वकला रहनुमाओं ने बताया है, कानूनदानों ने बताया कि उस तहरीक पर 7 दिन के अंदर अंदर फैसला ज़रूरी है। और इजलास चाहे असम्बली के बिल्डिंग के अंदर हो, चाहे असम्बली की बिल्डिंग के बाहर हो, चाहे किसी और सरकारी इमारत में हो, इजलास बुलाना पड़ेगा। और अगर वो 7 दिन के अंदर इजलास नहीं बुलाते तो गोया के कानूनी तौर पर और टेक्निकली तहरीक अदम एतमाद जो है वो मंजूर तस्वर की जाएगी। ये कानून की वो शिक है जिसका बहुत सारे लोगों को नहीं पता। चुनांचे जब इमरान खान को बताया गया कि कानूनी पोजीशन ये है कि अगर आपने असम्बली का इजलास नहीं बुलाया तहरीक अदम एतमाद वसूल होने के बाद 7 दिन तक, तो आप फिर भी फारग हो जाएंगे। तो इस पर उसने ये नया हुक्म दिया है कि तहरीक जो है ये दाखिल ही ना करने दी जाए, यानी इसको वसूल ही ना किया जाए। और वो असम्बली को तो इसने बंद कर दिया है इस्लामी वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस के लिए, और उसकी इमारत तो बंद है। लेकिन ये अब इन्होंने इसको इजलास को तलब करने का मसला ये ख़त्म कर दिया है। लेकिन ये ख़त्म होगा नहीं, क्योंकि अपोजिशन ने भी जवाबी हिकमत में ये बनाई है कि वो आज या कल मेरे ख्याल में वो एक रिक्विजिशन पेश करने वाले हैं जिसमें असम्बली का इजलास बुलाने की दरख्वास्त की जाएगी और स्पीकर उसको मुस्तरद नहीं कर सकता। जब वो इजलास बुला लिया जाएगा, सेशन बुला लिया जाएगा, तो तहरीक अदम एतमाद इसके बारे में अब हर तरफ से ये खबर आ रही है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी। मतलब ये है कि मामला 7 मार्च और उसके बाद 7 दिन 14 मार्च, जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ कि 14 दिन के अंदर ये मसला निमट जाना है अगर इसमें कोई रद्द-बदल ना किया गया। अच्छा नाज़रीन, मैं एक बहुत अहम बात आपके गोशगुजार करने वाला हूँ। वो अहम बात यह है कि उसका ताल्लुक इस अफवाह से है कि शायद अपोजिशन के सफ़ों में तहरीक अदम एतमाद पर कोई डेडलॉक पैदा हो गया। और डेडलॉक की वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश तैयार की गई है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून पीछे हट गई है। इसमें यह बात तो सच है कि साजिश तैयार की गई है, लेकिन ये बात सच नहीं है कि मुस्लिम लीग पीछे हट गई है। मुस्लिम लीग बदस्तूर इस तहरीक के साथ है और हल्फिया तौर पर मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि नंबर भी पूरे हैं, लेकिन नंबर्स में इजाफे के लिए कोशिशें अलबत्ता जारी हैं, वो जारी रहेंगी। और चौधरी परवेज़ इलाही का जो मामला है उसका ताल्लुक दरअसल इस साजिश से है जिसकी ये थ्योरी पेश की जा रही है। और इस साजिश पर आने से पहले मैं ये बता दूं कि इमरान खान की तरफ से परवेज़ इलाही को ये पेशकश की जा रही है कि आप अपोजिशन के साथ मत जाएं, हम आपको पंजाब का वज़ीर आला बना देंगे। और बुज़दार को भी ये बता दिया गया कि मियाँ परवेज़ इलाही अगर वज़ीर आला बनने के लिए तैयार हो गया तो तुम जरा जाने का बंदोबस्त कर लो। अब परवेज़ इलाही मानता है या नहीं मानता ये अलग बात है, लेकिन साजिश का ताल्लुक क्या, साजिश किया है, ये पीपल्स पार्टी वालों ने बताया। ये कोई पीटीआई की तरफ से ये बात सामने नहीं आई है कि ये तत्पुल पैदा हो गया। ये बात पीपल्स पार्टी वाले बता रहे हैं कि ऊपर वालों की मर्जी है कि पंजाब का वज़ीर आला परवेज़ इलाही हो। क्यों? वो चाहते हैं कि इमरान खान से जान छूट जाए, यानी साजिश की जो 3 नुकात हैं, इमरान खान से जान छूट जाए
اور نواز شریف کا بھی خاتمہ ہو جائے سیاسی، اور نظام بھی یہ 1.5 سال چلتا رہے۔ اور پرویز الہی کو لانے کا مقصد پیپلز پارٹی والوں کے نزدیک، بلکہ اخباری مبصرین کے بھی نزدیک یہی ہے کہ وہ پنجاب میں اپنی گرفت اتنی مضبوط کر رہے ہیں 1.5 سال کے اندر کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اگلا الیکشن ہار جائے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، جو مقتدر ادارے ہیں یا کم از کم ان کی بعض شخصیات یہی چاہتی ہیں، اور وہ نواز شریف سے خوفزدہ ہیں، جس کا میں تقریباً اپنے ہر بلاگ میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ اداروں کی کوشش جو ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کو دفع کیا جائے، اسے جان چھڑائی جائے، لیکن وہ نواز شریف سے ڈرتے ہیں۔ اچھا، اب آگے کی بات کیا ہے؟ یہ اندیشہ مسلم لیگ کو نہیں ہے، وہ ہمیں ختم کر دے گا پرویز الہی، اس لیے کہ پرویز الہی 1.5 سال میں کیا ختم کرے گا۔ پہلی بات تو آپ یہ نوٹ کیجئے کہ پرویز مشرف کے دور میں پرویز الہی 5 سال تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھا، اور سخت ترین ڈکٹیٹرشپ اس نے قائم کر رکھی تھی۔ مخالفت کو، اپوزیشن کو اس نے کچل کر رکھ دیا تھا۔ مخالفین جب مظاہرے کرتے تھے تو ان کے گھروں میں کریک ڈاؤن ہوتا تھا، پولیس گھس جاتی تھی، چادر اور چار دیواری کو پرویز الہی کے حکم پر پامال کیا جاتا تھا، عورتوں کو مارا جاتا تھا، عورتوں کو اٹھا اٹھا کر پٹخا جاتا تھا، بچوں کو اٹھا اٹھا کر پٹخا جاتا تھا۔ اتنی بے رحم اور قصاب قسم کی یہ حکومت تھی۔ 5 سال تک اس نے حکومت کی، مشرف اوپر بیٹھا ہوا تھا، نیچے یہ تھا، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے بل بوتے پر پنجاب میں 5 سال پرویز الہی نے تباہی مچائی، اور لوٹ مار کا تو وہ بازار گرم کیا۔ عمران خان جیسے اس کے پیر بھائی اس لیے کہ پرویز الہی کا مرشد بھی پرویز مشرف تھا، عمران خان کا مرشد بھی پرویز مشرف ہے۔ آج بھی اس نے تقریر جو کی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ نواز شریف کے دور میں اتنی مہنگائی ہوئی اور زرداری کے دور میں اتنی ہوئی، اور پرویز مشرف کے دور میں کتنی مہنگائی ہوئی، اس نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو یہ دونوں پیر بھائی تھے، تو پرویز الہی نے اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے بل بوتے پر یہ سب کیا، لیکن آپ بتائیے کہ کیا مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ختم ہو سکا؟ جیسے ہی مشرف نے الیکشن کرائے، پنجاب میں مسلم لیگ سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی، اور کاف لیگ کو کتنی سیٹیں ملی؟ 5 سال حکومت کرنے کے بعد جو آدمی اتنا نالائق ہو، سیاسی طور پر اتنا نااہل ہو، مکار، چلاک، دھوکے باز، فراڈیا، ڈاکو ہونا الگ بات ہے، وہ اس کے پیر بھائی کو یہ کہنا پڑا کہ پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اور بلا شبہ یہ بات اس کی درست تھی کہ پرویز الہی سے بڑھ کر کرپٹ انسان پنجاب کی تاریخ میں نہیں پیدا ہوا۔ تو لیکن جو اصل ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 5 سال تک ایک بے مثال اختیارات کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کی پوری پشت پناہی کے ساتھ اس نے پنجاب میں سخت ترین آمریت قائم کی، اور مسلم لیگ نون کو دیوار سے لگا کر رکھا۔ لیکن جیسے ہی اس کی حکومت ختم ہوئی، ان کو 3 سیٹیں ملی۔ شرم کی بات ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ 1.5 سال کی مدت میں کیا کر لے گا۔ مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے اب مشرف کے زمانے کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہے۔ اور ناظرین، پرویز الہی کی تو حیثیت ہی کیا ہے، یہ مقتدر اداروں نے 4 سال کتنا زور لگایا۔ ریاستی سرمایہ کا جتنا زیادہ استعمال ریاستی اداروں نے نواز شریف کے خلاف کیا ہے، اس کی ہمیں مثال نہیں مل سکتی۔ آپ جتنا مرضی اسٹڈی کر لیں، سرچ کر لیں، عدلیہ کو استعمال کیا گیا، نیب کو استعمال کیا گیا، میڈیا کو استعمال کیا گیا، بندے اٹھانے والوں کو استعمال کیا گیا، پولیس کو استعمال کیا گیا، ہر چیز جو وہ استعمال کرتے تھے استعمال کی، اور یہاں تک کہ مریم نواز کو بھی سزائیں دی، نواز شریف کو بھی سزائیں دی، نواز شریف کو جیل میں ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی، مریم نواز پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ تو کیا مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک کم ہوا؟ کیا مسلم لیگ نون کے خلاف کچھ سازش کامیاب ہوئی؟ ظاہر ہے کہ جواب نفی میں ہے، 0 کامیابی ملی، بلکہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک اور بڑھ گیا۔ چنانچہ پرویز الہی کی فرض کیجئے، جو اگر فارمولہ بنتا ہے، جو اسمبلی مدت پوری کرے گی اور پرویز الہی 1.5 سال تک پنجاب کا حکمران ہوگا، تو فرض کیجئے اگر یہ فارمولہ بنتا بھی ہے، نافذ بھی ہو جاتا ہے، تو مسلم لیگ نون کو اس سے اندیشہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں، زرداری صاحب اس سے توقع لگا سکتے ہیں کہ پرویز الہی مسلم لیگ نون کو ختم کر دیں گے تو پھر پنجاب میں ہمارے لیے گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ یہ زرداری صاحب کی خام خیالی ہے، اور زرداری صاحب کی یہ خام خیالی پہلی نہیں ہے، وہ پچھلے 4 سال سے اسی خام خیالیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ بلوچستان کے تخت الٹوائیں، سینٹ میں اسٹیبلشمنٹ کے آدمی کو چیئرمین بنوائیں، تو بدلے میں جو الیکشن ہوں گے تو اس میں آپ کو صدر پاکستان بنایا جائے گا۔ وہ صدر پاکستان اس کو نہیں بنایا گیا۔ اس کے بعد بھی جتنے وعدے کیے گئے سب جھوٹے نکلے۔ اب زرداری صاحب ایک پھر اسی جھوٹے آسرے کی تلاش میں ہیں، کہ امید میں ہیں
کہ پرویز الہی آئے گا، 1.5 سال حکومت کرے گا، مسلم لیگ نون کو نیست و نابود کر دے گا، اور اس کے بعد پنجاب میں جو گنجائش پیدا ہوگی ہمیں بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ تو ناظرین، یہ بات تو آپ بھول جائیے کہ پرویز الہی 1 ہو یا 10 ہو، کسی بھی پارٹی کا ووٹ بینک توڑنے میں کامیاب ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ ضیاء الحق سے زیادہ جابر حکمران کون تھا؟ اور اس کے بعد پرویز مشرف بھی آیا۔ ضیاء الحق کے زمانے میں تو خیر مسلم لیگ نون تھی نہیں، اس وقت یونیجر لیگ تھی، اور نواز شریف ضیاء الحق کے ساتھی تھے، لیکن یہ مسلم لیگ نون جو ہے پولیٹیکل جمہوری پارٹی بعد میں بنی۔ تو ضیاء الحق اور پرویز مشرف نے 20 سال تک پیپلز پارٹی کو کرش کیا، لیکن جب الیکشن ہوئی تو پیپلز پارٹی پھر جیت گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسی سازشیں، ایسے جبر کسی پارٹی کو ختم نہیں کر سکتے۔ پارٹیاں ختم ہوتی ہیں اپنی ساکھ کی وجہ سے، جیسے کہ پیپلز پارٹی نے آموریت کے ساتھ، بعد مشرف کے بعد کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ خفیہ سمجھوتے کیے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ پنجاب میں ان کو جگہ بنانے کے لیے خوردبین لے کر اور دوربین لے کر ڈھونڈنا پڑ رہا ہے کہ کہاں ہمیں جگہ مل سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ میں نے آپ کو یہ بتانا مناسب سمجھا کہ یہ جو اندیشہ پھیلایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون پرویز الہی سے خائف ہے، مسلم لیگ نون کو پرویز الہی سے خائف ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اول تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1.5 سالہ فارمولہ اگر نافذ کر بھی دیا گیا تو یہ چلے گا نہیں۔ صورتحال ایسی ہے کہ 6 مہینوں کے اندر اندر الیکشن کرانا پڑیں گے۔ ناظرین، آخر میں جو عالمی حالات ہیں ان میں ایک نہایت اہم تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جس طرح کہ میں نے کہا تھا کہ پوٹن نے یوکرائن پر حملہ کر کے ایک تاریخی بلنڈر کیا ہے، تو اب اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور روس کا جو روپیہ ہے، جو روس کا سکہ روبل 30 سے لے کر 35% تک گر گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ روس میں معاشی طور پر قیامت نازل ہوگی۔ ان کی سٹاک مارکیٹ کا بھٹا بیٹھ گیا ہے، اور ان کی سٹاک مارکیٹ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کی طرح نہیں ہے، کیونکہ بہرحال روس بڑے صنعتی ممالک میں شامل ہوتا ہے، اگرچہ اس کا برطانیہ امریکہ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے یا جرمنی سے، لیکن پاکستان کے مقابلے میں وہ بہت بڑی سٹاک مارکیٹ ہے، اور اس کا بھٹا بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ روس کے عوام کی تباہی کے دن شروع ہو گئے۔ اور ناظرین، جو نئی سخت ترین پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان میں ایک وہ ہے جس کی پوٹن کو توقع نہیں تھی، وہ یہ ہے کہ یورپی یونین نے روس کی تمام پروازیں اپنے علاقوں سے گزرنا ممنوع قرار دے دی ہیں۔ اور اگر آپ نقشہ دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جواب میں روس نے یورپی ممالک پر یہ پابندی لگا دی ہے کہ اس کے طیارے روس کی حدود استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نقشہ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ روس کا یہ اقدام کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا۔ نقشہ دیکھنے سے یہ بات آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے گی کہ روس کو امریکہ اور کینیڈا، بلکہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی اور پولینڈ تک جانے کے لیے بھی یورپی ملکوں کی حدود سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی یورپی ملک ہے، لیکن اس کو مشرقی یورپی ملکوں کی حدود سے گزر کر ہی برطانیہ، فرانس اور اسپین، اٹلی اور امریکہ اور کینیڈا آگے تک اس کو جانا پڑے گا۔ تو یورپ کی حدود بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب روس کو یا تو قطب شمالی کی طرف سے پروازیں لے جانا پڑے گی، امریکہ اور جنوبی امریکہ کی طرف، یورپی ملکوں تک تو وہ پہنچ ہی نہیں سکتا، یا پھر نیچے بحیرہ اسود کے نیچے سے، بحیرہ اسود سے ہوتے ہوئے، جس کو ہم بلیک سی کہتے ہیں، بحیرہ روم کے راستے سے پھر ان کو جانا پڑے گا، یعنی روس کے لیے ایک بہت بڑا مالی بحران۔ جبکہ روس نے جو پابندی لگائی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یورپی ملکوں کا گزر روس سے ہو کر صرف جاپان اور کوریا تک ہوتا ہے، اور جاپان اور کوریا کے لیے وہ دوسرا متبادل رستہ تلاش کر سکتے ہیں، یعنی صرف 2 ملکوں تک پہنچنے کے لیے انہیں تھوڑی سی مشکل ہوگی۔ تھوڑی سی مشکل اس لیے کہ وہ روس کا روٹ استعمال کرنے کے بجائے وسطی ایشیا اور چین کا روٹ استعمال کر لیں کہ چند 100 کلومیٹر کا فرق پڑے گا، اس سے زیادہ نہیں، اور ڈیسٹینیشن ہوگی صرف 2 ملکوں کی۔ باقی ملکوں کے راستے میں مثلا فلپائن ہے، یا ویتنام ہے، یا انڈو چائنا کے دوسرے ملک ہیں، لاؤس، کمبوڈیا، تھائی لینڈ اور تائیوان، یہ ان ملکوں کی جد تک جانے کے لیے یورپی ملکوں کی بیشتر پروازیں پہلے ہی ترکی، ایران، پاکستان، سینٹرل ایشیا، انڈیا اور یہ روٹ استعمال کرتی ہیں۔ تو یہ روس نے جو جواب میں پابندی لگائی یہ بے معنی ہے، یہ پابندی بہت خوفناک ہے۔ اس کے علاوہ روس، امریکہ اور یورپی ملکوں نے جو ان کے بینک اثاثے مجبور کیے ہیں ان میں صرف ایک رقم کی مالیت جو ہے وہ $460 ارب ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسری جو خبر ہے بڑی اہم، وہ یہ ہے کہ یورپی ملکوں نے اچانک یوکرائن کو جدید ترین اینٹی ٹینک میزائل اور ایئر ڈیفنس کے میزائل دینا شروع کر دیے ہیں، جن کی وجہ سے روس کو سخت پریشانی ہے۔
اور پچھلے 4 دن کی جنگ میں روس کا جو اندازہ تھا وہ پاش ہوا ہے۔ یوکرائن کی فوجوں نے مزاحمت کی ہے، خارکوف میں روسی فوجوں نے دوبارہ حملہ کیا، اور وہاں کے عوام نے اور جو بے ترتیب وہاں فوج موجود تھی اس نے ان سب کو گھیر کر مار ڈالا ہے، اور 4 دن کی جنگ میں روس کے 5000 سے زیادہ فوجی مارے گئے ہیں، جس کا روس کو قطعی اندازہ نہیں تھا۔ 200 ٹینک اور اس طرح بہت سارے طیارے، بہت سارے ہیلی کاپٹر، بہت سارے ڈرون طیارے، بہت ساری بختر بند گاڑیاں یہ الگ تباہ ہوئی ہیں، اور جو فوجی گاڑیاں عوام نے چھین لی ہیں وہ دلچسپ مسئلہ ہے۔ آپ نے شاید وہ ویڈیو دیکھی ہو جس میں ایک آدمی روس سے چھینا گیا، وہ جو بختر بند گاڑی ٹائپ ایک ٹرک ہوتا ہے، اس نے اپنے ٹریکٹر سے باندھا اور اپنے کھیتوں میں لے گیا اور کہا کہ یہ اس کو میں اپنے ٹریکٹر کے ساتھ جوڑ کر کھیتوں کی بوائی اس میں استعمال کروں گا۔ کھیت کو جو گہنا جسے کہتے ہیں، جو پہلے بیلوں کی مدد سے ہوتا تھا، پھر ٹریکٹر کی مدد سے، پھر بڑے بڑے دوسری مشینیں بھی آ گئیں۔ تو روس نے یہ جو اقدام کیا ہے اس کا بھگتان اسے ایسا بھگتنا پڑے گا کہ میرا خیال ہے اور میرا اندازہ ہے کہ اس کو افغانستان پر جارحیت کا جو نقصان ہوا تھا اس سے زیادہ کا نقصان ہونا ہے، اور پیوٹن جو ہے وہ بھی شاید اس چکر میں کسی عبرتناک زوال کا شکار ہو جائے۔ یہ ان پاکستانی نام نہاد جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والے دین فروش قسم کے دانشوروں کے لیے ایک صدمے کی بات ہوگی، جو اب روس کو فرشتہ اور پیوٹن کو ولی اللہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ تو ناظرین انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔